बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोगों का सबक है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, अल कबाइरु, बड़े बड़े गुनाह। गुनाह कई तरह के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो आज की हदीस में बड़ी बड़ी गलतियां, बड़े बड़े गुनाह जिससे अल्लाह पाक बहुत सख्त नाराज होते हैं, बल्कि राजी नहीं होते। राजी करने का फिर एक तरीका होता है। बड़े बड़े गुनाह, नंबर 1 अल इशराकु बिल्लाही, शरीक ठहराना अल्लाह के साथ किसी और को। और नंबर 2 वक़ूक़ुल वालिदैनी, माँ बाप की नाफरमानी करना। वक़त्लुन नफ्सी, और कत्ल करना किसी जान को नाहक। वल यमीनुल गमूस, गमूस और झूठी कसम खाना। बड़े बड़े जो गुनाह हैं उनमें से पहला गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो तो आप नमाज पढ़ते हैं, जैसे आप कुरान शरीफ पढ़ने आए हैं तो वो माफ़ हो जाते हैं। पर बड़े बड़े जो गुनाह हैं वो इस तरह नेकियां करने से माफ़ नहीं होते, बल्कि उनके लिए बाकायदा अल्लाह के सामने रो कर दुआ मांगनी होती है और ये कहना होता है। तो बड़े बड़े जो गुनाह होते हैं उनका माफ़ी का ये तरीका है कि अल्लाह ताला से दुआ करें और वादा करें कि आप इस गुनाह से अब तौबा करते हैं, और दूसरा ये वादा करें कि हम ये गुनाह कभी दोबारा नहीं करेंगे। नंबर 1 वो गुनाह छोड़ दें। नंबर 2 ये वादा करें कि आप कभी ये गुनाह नहीं करेंगे। और फिर नंबर 3 हमेशा इस बात पर कायम रहें कि हमने वादा किया हुआ है, हमने अब ये गुनाह नहीं करना। तो फिर बड़ा गुनाह इस तरह माफ़ हो जाता है, लेकिन आइंदा ध्यान रहे कि दोबारा ये गुनाह ना हो। बड़े गुनाहों से माफ़ी का ये तरीक़ा है। और बड़े गुनाह बहुत सारे हैं, उनमें से पहला गुनाह इस हदीस शरीफ में जो है वो है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। आप लोग को पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेले हैं, बिल्कुल एक है, उनके साथ कोई शरीक नहीं है। यानी हमारे अल्लाह जिन्होंने ज़मीन और आसमान बनाए, हमें पैदा किया, हमें रिज़्क रोज़ी देते हैं, हमारी दुआएं कबूल करते हैं, वो सिर्फ एक है और उनका नाम अल्लाह है। और आपने कुरान शरीफ के शुरू में देखा होगा 99 नाम हैं अल्लाह पाक के, और इसके अलावा भी बेशुमार हैं। ये अल्लाह के नाम है और अल्लाह एक है। और तमाम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को एक मानते हैं। पर कोई इंसान मुसलमान होकर भी ये कहे कि नहीं जी, अल्लाह जो कुछ कर सकता है वो कोई नबी भी कर सकता है, वो कोई वली भी कर सकता है, वो कोई फरिश्ता और जिन भी कर सकता है, कोई शहीद भी कर सकता है, तो ये शिर्क है। और मुशरिक बंदे की ना कभी माफ़ी नहीं होगी। हाँ, वो तौबा कर लें, वो शिर्क छोड़ दे, वो अल्लाह ताला से दुआ करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे कि दोबारा मैं आपके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊँगा या ठहराऊँगी, और आइंदा फिर ये कभी गलती ना करे। तो इस तरीके से ये माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर मुशरिक बंदा, शिर्क करने वाला बंदा, चाहे हज करता हो, उम्रे करता हो, चाहे वो पक्की नमाज़ें पढ़ता हो, कुरानी शरीफ पढ़ता पढ़ाता हो, पर वो मुशरिक है, शिर्क करता है, तो उसकी सारी इबादत को अल्लाह नहीं देखेंगे जब तक कि उसके पहली इबादत, पहला काम उसका ठीक ना हो कि वो अल्लाह को एक मानता हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि गुनाह से तौबा करनी है। और इस हदीस शरीफ में बड़े गुनाहों में से पहला गुनाह क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। और दूसरा ये है कि वक़ूक़ुल वालिदैनी, माँ बाप की नाफरमानी करना। आप लोग को मैंने कई बार ये बात बताई है कि हर इंसान के 3 माँ बाप होते हैं।
نمبر 1 جن سے بندہ پیدا ہوا ہے، نمبر 2 جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، نمبر 3 جب شادی ہوتی ہے تو جو شوہر کے ماں باپ ہوتے ہیں، یا لڑکے کی شادی ہوئی تو جو لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں، ساس سسر، یہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ حق اپنے ماں باپ کا ہے جن سے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اپنے استاذوں کا ہے جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور پھر ان ماں باپ کا ہے کہ جن کے ہاں جا کر رہنا ہوتا ہے، شادی ہو کے انسان جاتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کس بات کو کہہ، نافرمانی کیا ہوتی ہے ماں باپ کی؟ ماں باپ کوئی کام کہے نہ ماننا، ماں باپ کی لیے یعنی اگر اولاد بڑی ہو رہی ہے تو کوئی ایسا کام کرے جس سے ماں باپ کی پورے خاندان میں، محلے میں، ایریے میں بے عزتی ہو جائے، یہ بھی ایک طرح کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ نے جس کام سے روکا اسی کام کو وہ بار بار کر رہے ہیں، یہ بھی نافرمانی ہے۔ اور یہ بھی نافرمانی ہے کہ آپ باتیں سنائیں اپنی ماں کو یا اپنے والد کو، آپ کی ماں نے آپ کو بلایا ہے کسی کام کے لیے تو ایسا جھٹک کر، ایسا ظالمانہ آواز سے آپ جواب دیتی ہیں، یہ بھی نافرمانی ہے اور بے ادبی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اس جہان میں بھی ملتی ہے، ان میں سے ماں باپ کو ناراض کرنا، اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا، اکلوتا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ فوت ہو گیا۔ اچھا، وہ اپنی ماں کو بہت ناراض کرتا تھا، بہت۔ ماں جب اسے آواز دیتی تو وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ ماں کو کہتا تھا کہ گدھے کی طرح آوازیں نہ نکالا کر، گدھے کی طرح آوازیں نہ نکالا کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سزائیں دی، ایک یہ سزا کہ بالکل وہ جوانی میں بندہ فوت ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی عمر ہے، جب انسان جوان ہوتا ہے تو اچھے اچھے کام تو تبھی کر سکتا ہے نا۔ آپ بہت دیر تک نماز پڑھ سکتے ہیں، لمبے دنوں کے روزے رکھ سکتے ہیں، حج عمرہ کے لیے جائیں تو بغیر تھکے وہاں عبادت کر سکتے ہیں، لمبا رات کو کھڑے ہو کر نماز کے اندر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن عین جوانی کی عمر میں وہ لڑکا فوت ہو گیا، پہلی سزا اس کو یہ ملی۔ اور دوسری یہ سزا اس کو ملی کہ ہر روز عصر کے وقت اس کی قبر ہلتی، ایسے جیسے زلزلہ آیا ہے، اور پھر پھٹ جاتی، اور وہ لڑکا باہر نکلتا اور اس کا سارا جسم گدھے کا تھا اور صرف اس کا چہرہ انسانوں والا تھا، اور گدھے والی آوازیں وہ عصر کے بعد نکالتا، اور تھوڑی دیر اس کی آوازیں نکلتی اور پھر وہ قبر کے اندر چلا جاتا اور پھر اس کی قبر بند ہو جاتی۔ یہ اس کا سلسلہ بہت عرصے تک رہا۔ تو پھر لوگوں نے ایک بہت بڑے عالم سے رابطہ کیا کہ دیکھیں یہ کتنی بدنامی ہے کہ ایک لڑکا فوت ہوا ہے اور اس کی قبر پھٹتی ہے، وہ بچہ باہر نکلتا ہے، یعنی اس کا جسم باہر نکلتا ہے، اس کا سارا جسم گدھے والا ہے اور چہرہ اس کا انسانوں والا ہے، اور گدھے کی سی آواز نکالتا ہے، اور پھر وہ بہت دیر آواز نکلتی رہتی ہے اور پھر وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں آگ بھی ہے۔ تو وہ جن عالم سے انہوں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی والدہ سے پوچھو کہ یہ بچہ کیسا تھا۔ تو انہوں نے پھر اس کے گھر سے میں رابطہ کیا اور پوچھا اس لڑکے کی ماں سے کہ آپ کا بیٹا کیسا تھا گھر میں، تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، میں جب بھی اسے کچھ کہتی تھی تو یہ کہتا تھا تو گدھے کی طرح آوازیں نہ نکالا کر، تو چپ ہو جا اور گدھے کی طرح آوازیں نہ نکالا کر۔ تو وہ عالم کہنے لگے کہ اس کو سزا اب یہ مل گئی ہے، اسے یہ سخت سزا مل رہی ہے کہ یہ ہر روز کے 24 گھنٹے سے عذاب ملتا ہے، اور لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو دکھا رہے ہیں کہ ماں باپ کو جو ناراض کرتا ہے، ماں باپ کی جو نافرمانی اور بے ادبی کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، ایک بچہ تھا، وہ جوان ہوا تو اس کے والد بہت بیمار ہو گئے، اس کے ابو امی بیمار ہو گئے، تو والدہ کے بارے میں تو کچھ خاص نہیں آتا، لیکن والد ابو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کھانسی انہیں آتی تھی، بہت بیمار رہتے تھے۔ تو ایک دن اس نے اٹھا کر
ان کو ایک بہت اونچی جگہ سے نا پھینک دیا نیچے کہ یہ ماری ہی جائے. اب پھینک دیا اور وہ بندہ نیچے کھائی میں گر گیا اور وہ فوت ہو گیا. کسی کو پتہ ہی نہیں یہ کیسے مرا. اچھا یہ جوان ہوا اور پھر اس کی شادی ہوئی اور پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیم اسی جیسا بیٹا دیا. اب اسے بھی اپنے ابو کی طرح نا بہت کھانسی لگ گئی اور یہ بہت بیمار ہو گیا, بہت آوازیں آتی. تو ایک دن نا اس کا بیٹا اس کو اٹھا کے لے جا رہا تھا. اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم مجھے اس حالت میں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ابو میں آپ کی آواز سے تنگ آ گیا ہوں, آپ کو نہ کسی دور جگہ پہ پھینک دوں گا. تو یہ بڑا ہنسا نا. اس نے کہا کہ ابو میں آپ کو پھینکنے جا رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں. اس نے کہا بچے یہ تو نہیں کر رہا, یہ میرا عمل مجھے مل رہا ہے. پھر اس نے بتایا, ان بابا جی نے بتایا کہ بیٹے میں تیری طرح جوان تھا اور میں بھی اپنے باپ کو اسی طرح کندھوں پر اٹھا کر لے کر گیا اور بہت اونچائی سے نیچے پھینک دیا, اور یہ میں بھول گیا کہ کل میں بھی باپ بنوں گا اور میرے ساتھ بھی یہ ہوگا. وہ بچہ بہت ڈرا, اتنا خوف زدہ ہوا, اس نے جلدی سے اپنے ابو کو گھر لایا, ان کا صحیح علاج کروایا, ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نہیں یہ سہ سکوں گا کہ کل کو میرا بیٹا مجھے اس طرح کا عذاب دے. تو ماں باپ سے کی ہوئی نافرمانی, ماں باپ کو کیا ہوا ناراض, اور ماں باپ کو ستائے گی جو اولاد, وہ اس کی سزا دنیا میں پائے گی. اور علماء کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کو بندہ ناراض کرتا ہے سب سے ادنا سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ اس کے پاس کبھی روپیہ پیسہ نہیں آتا. آج دیکھو کتنی دنیا میں لوگ ایسے ہیں پیسہ موجود ہے پر خرچہ پورا نہیں ہوتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں پر وہ روتے رہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ نہیں پورا ہوتا. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ماں باپ کو بہت ناراض کرتے ہیں, اور ماں باپ کو ناراض کرنے والے کو ادنا جو سزا ملتی ہے اس کو یہ سزا ملتی ہے, وہ بندہ ہمیشہ غریب رہتا ہے دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے بھی لحاظ سے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ گناہ بالکل آپ سے نہ ہو. ایک تو اللہ رب, روز قل هو اللہ احد پڑھو, روز بار بار کلمہ شریف پڑھ کر خود کو بتاؤ کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. اور پھر کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو, بلکہ ہر روز وقفے وقفے سے اپنی امی سے الگ, اپنے ابو سے الگ معافی مانگتے رہا کرو, کہ کوئی پتہ نہیں چلتا ہم نے کچھ آپ سے بات کر دی ہو, ہم نے کچھ ایسا کر دیا جو آپ کو برا لگا ہو, تو آپ ہمیں معاف کر دیں, پلیز معاف کر دیں. اور آپ دیکھو کہ دنیا کی بھی بہت سخت سزا ہے اور آخرت کی تو ہے ہی بہت سخت سزا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, آپ دیکھو صحابی نبیوں کے بعد سب سے اونچے درجے والے ہیں. سارے نبیوں کے بعد, ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے اونچے تو حضرت ابو بکر ہے, پھر حضرت عمر ہے, پھر حضرت عثمان ہیں, پھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, کہ سارے صحابہ اکرام ہیں. تو صحابہ وہ ہیں جو اللہ نے جن کو معاف کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا, ایک اور صحابی تھے, ان کا نام حضرت علقمہ تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے پر وہ اپنی امی کو ناراض کرتے تھے, بہت ناراض کرتے تھے. تو جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی روح ہی نہیں نکل رہی. تو یہاں سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کی سانسیں بھی مشکل سے نکلتی ہیں. تو اپنے ماں باپ سے لازماً معافی مانگو. اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے درود شریف.